बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब ने, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक ख़ुसूसी पैगाम जेल से भिजवाया है। पिछले वीलॉग में मैंने आपको उनके एक इंटरव्यू के बारे में बताया था, लेकिन अब उन्होंने एक पैगाम भिजवाया अपने कारकुनों को। उसमें वो ये कह रहे हैं कि ग़ुलामी लोगों को छोटा कर देती है और छोटे लोग कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। इंसान की गैरत और आज़ादी मिलकर उसे एक बड़ा इंसान बनाते हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े अचीवर हैं। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़वा कर अपने लोगों को आज़ाद कर दिया, और इस आज़ादी ने इन लोगों को, जिन्हें दुनिया अनपढ़ और बद्दू कहकर पुकारा करती थी, उन्हें दुनिया की सबसे अजीम और ताकतवर तरीन कौम बना दिया। इस वक्त रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में कायम होने वाली मदीना की रियासत और उसमें आने वाले इनकलाब को सही तरह समझने की ज़रूरत है। इसी तरह रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया की इमामत के फ़लसफ़े का मुताला करें तो वो सारे अवामिल खुल कर सामने आ जाते हैं, जिनके बायस मुसलमानों ने 636 ईस्वी में यरमूक के मकाम पर दुनिया की एक सुपर ताकत रोमन अम्पायर को शिकस्त दी, जबकि इसके एक साल बाद 637 ईस्वी में दूसरी आलमी ताकत सल्तनत फ़ारस उसको पछाड़ दिया। इमरान ख़ान साहब क्योंकि मजहबी किताबें पढ़ रहे हैं और कुरान पाक का भी वहाँ पे मुताला करते हैं, मेरी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से मुलाकात हुई कल, तो उन्होंने मुझे जो बातें बताई इमरान ख़ान साहब के बारे में। उन्होंने कहा, जी मेरा बहुत मुताला है, मैंने कई साल तालीम हासिल की है और मैं दीन का तालिब इल्म आज भी हूँ, लेकिन मैंने इमरान ख़ान की याददाश्त और दीन के मामलात पे उनकी क्लैरिटी और उनका नॉलेज बहुत सारे लोगों से बढ़ के पाया, और वो कह रहे हैं उनका तवक्कल भी बहुत बड़ा हुआ है और इमरान ख़ान साहब को किसी किस्म का वो प्रेशर नहीं ले रहे। एक सवाल मैंने उनसे किया अल्लामा साहब से, मैंने कहा, जी इमरान ख़ान साहब आपको हसल में नज़र आए या बहुत फोकस्ड रिलैक्स? उन्होंने कहा, जी मैं पहले इमरान ख़ान साहब को मिलता रहा हूँ, और जब मैं माजी में इमरान ख़ान साहब को मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा काम थोड़े वक्त में करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में बैक वक्त चल रही होती थी, तो हसल होती थी थोड़ी सी। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि मैं जब इमरान ख़ान को मिला हूँ तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी है। वो बहुत रिलैक्स, बड़े पुरसकून, बड़े फोकस्ड और एक इशू के ऊपर एक टाइम में सही तरीके से फोकस करने वाले इंसान है। जेल ने उनको टाइम दिया अपनी बहुत सारी चीज़ों पर काबू पाने में, और जेल ने उनको टाइम दिया सोचने में, समझने में, अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारने में। ये उनकी राय है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की वो तो एक घंटा बताते रहे वो बातें जो उनकी इमरान ख़ान साहब के साथ हुई हैं। मैं तफसीलात आपको फिर किसी दिन इंशाल्लाह शेयर करूँगा। फिर इमरान ख़ान साहब ने जिक्र किया अपने इस पैगाम में हुमूदुर रहमान कमीशन का, क्योंकि देखें जब ये रिपोर्ट आती है तो उसके बाद एक बहुत बड़ा मामला खुल जाता है, और सोशल मीडिया पे चलने वाले एक हिस्से को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त बाहर मौजूद है वो इमरान ख़ान साहब के साथ नहीं जोड़ती। वो ये कहती है कि कुछ चीज़ें ओवरडू हैं, इमरान ख़ान साहब ने उनको नहीं देखा था, और सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अब इमरान ख़ान साहब देख के ख़ुद तो अप्रूवल दे नहीं रहे, वो जेल में मौजूद है, लिहाजा उनके ऊपर सारा ब्लेम डाला नहीं जा सकता। ये जो स्टेटमेंट है ये बाकायदा क्योंकि जारी हुआ है और इसमें इमरान ख़ान साहब ने अब मौक़िफ़ दिया है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं। हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 1971 के अलमनाक सानहे का नहायत जामियत से अहाता करती है। हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक फ़र्द वाहिद याह्या ख़ान ने अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर फ़ौज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। उस शख्स ने अपनी ज़िद और अना की वजह से फ़ौज से हथियार डलवाए। रिपोर्ट के मुताबिक हमारी फ़ौज ने जंग के मैदान में तो खूब मुकाबला किया, लेकिन फ़र्द वाहिद याह्या ख़ान ने फ़ौज की सारी कोशिश पर पानी फेर दिया। हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि फ़र्द वाहिद याह्या ख़ान 5 साल के लिए फ़ौज और मुल्क दोनों का सरबराह बनना चाहता था, जिसके लिए उसने अपना अलहदा आइन भी तैयार करवा रखा था। फ़र्द वाहिद याह्या ख़ान ने फ़ौज को इस कदर नुकसान पहुँचाया कि फ़ौज को ख़ुद उसे हटाना पड़ा। जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पर होती है। जब किसी मुआशरे में इखलाकियात ना रहे तो वहाँ जमहूरियत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जमहूरियत में आवाम को अपने नुमाइंदे खुद चुनने का हक़ सबसे बुनियादी तरीन हक़ है। पाकिस्तान में जिस तरह जमहूरियत और इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई गईं उसकी तफसीलात कौम के सामने है।
جبکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے خیالات اور اس سے پہلے راولپنڈی کے کمشنر کا اعترافی بیان پاکستان میں جمہوریت کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت پاکستان میں صرف ایک جمہوری حکومت ہے اور وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کے تحت پورے صوبے میں کسی بھی سیاسی جماعت پر کوئی بھی سیاسی سرگرمی کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی جمہوری حکومت قائم تھی تو ہماری مخالف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں یا سیاسی اجتماعات کے موقع پر نہ تو ان کے راستے روکے گئے، نہ ہی ان پر کسی قسم کا تشدد کیا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ پاکستان بھر میں قائم فاہم 47 کی حکومتیں تحریک انصاف کی ہر پرامن جمہوری اور قانونی سیاسی سرگرمی کی راہ روکتی ہیں۔ ہمارے کارکنوں کو بدترین ہراسگی اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات کی بھرمار کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ حقیقت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں نا، کھل کے اپنا کام کر رہی ہیں۔ کبھی انہوں نے کسی پہ پرچہ نہیں دیا، کسی کو گرفتار نہیں کیا، کسی کو روکا نہیں۔ عمران خان صاحب کی دور حکومت جب تھا، جب خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، وفاق میں ان کی حکومت تھی تو کھل کر سارے جلسے جلوس کرتے تھے، کبھی نہیں روکا۔ لانگ مارچ کرتے تھے، کبھی نہیں روکا۔ ریلیاں اور جلوس نکلتے تھے، ملین مارچ ہوتے تھے، کبھی نہیں روکا۔ تو عمران خان صاحب نے جمہوری کلچر کو فروغ دیا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں جب بھی عمران خان نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی پارٹی کو روکا جاتا ہے، ان کا گلہ ٹھیک ہے۔ کرپٹ حکمران اشرافیہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ملک سے جمہوریت اور اخلاقیات کو تباہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں حکمرانی کے منصب پر پہنچا اس نے لوٹ کھسوٹ کر پیسہ باہر بھیجا۔ اس کی تازہ مثال وزیر داخلہ ہے۔ دبئی لیکس پر محسن نقوی کو جواب دہ ہونا ہوگا اور قوم کو اپنی اہلیہ کی جائیداد کی منی ٹریل دینا ہوگی اور قوم کو بتانا ہوگا کہ جب محسن نقوی اور اس کی بیوی کا سارا کاروبار پاکستان میں ہے تو جائیداد کی خریداری کے لیے پیسہ باہر کیسے منتقل ہوا۔ اسی طرح اسے گندم اسکینڈل کا بھی جواب دینا ہوگا۔ جیل کے اندر انسان کو اپنے رب سے قریب ہونے اور خالق سے تعلق قائم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جیل میں نے اپنی ضروریات کو محدود کر لیا ہے، جس سے جیل میں رہنا اب مشکل نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنی خواہشات کی غلامی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں اور آزاد لوگ آزاد فیصلے کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں سوشل میڈیا ٹیم کی خدمات بے مثال ہیں۔ جیل میں بند ہونے کی وجہ سے کمیونیکیشن کے مسائل ضرور آئے ہیں، لیکن مجھے اپنی سوشل میڈیا ٹیم پر بھرپور اعتماد ہے۔ یہ جملہ جو تھا نا، یہ ایکچولی ڈسکلیمر ہے کہ اگر کچھ ایسی چیزیں چلی ہیں جن پہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور مقدمہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے تو وہ کمیونیکیشن مسائل ضرور آئے ہیں۔ اس جملے میں اس کا احاطہ کیا ہے عمران خان صاحب نے، لیکن مجھے اپنی سوشل میڈیا ٹیم پر بھرپور اعتماد ہے، یہ بھی کہہ دیا، اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تمام سوشل میڈیا ورکرز کو میرا سلام ہے۔ یہ جی عمران خان صاحب نے کہا، اور اس کے بعد ایک اور مقدمہ بھی ان پہ تیار کیا جا رہا ہے۔ ذرا اس کو ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف ایک اور کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے، اور وہ تیاری یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ ایک مقدمہ درج کیا جائے گا کہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر کچھ تحقیقات شروع کی جائیں گی، اور تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ ان کے خلاف شکایات محکمہ داخلہ پنجاب کو موصول ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ کی، ایک کیبنٹ بلائی، اور کیونکہ جو اس قسم کے مقدمات ہوتے ہیں نا، سنگین نوعیت کے، غداری کے، بغاوت والے، اس کے لیے پھر اپروول جو ہے وہ آتی ہے کیبنٹ سے، تو وہ صوبائی کابینہ کو اس دفعہ استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد اب آگے بڑھایا جا رہا ہے پروسیجر کو۔ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک صحافی کو بھی شامل کیا گیا، اور جو ایک صحافی ہے اس کی جانب سے ایک شکایت درج کی گئی، جس کے بعد ان کے خلاف موصول ہونے والی شکایت پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر تحقیقات اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر مقدمہ ہوگا، اور پنجاب کابینہ ایک صحافی کی شکایت کے اوپر فوری طور پر اپنے آخری اجلاس میں اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کے معاملے میں مقدمے کی منظوری بھی دے چکی ہے، کیونکہ آفیشیلی یہ مقدمہ جب ہوتا ہے تو کابینہ کی منظوری کے بعد ہوتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے افواج کے خلاف ٹویٹر پر گمراہ کن ویڈیو لگائی گئی تھی۔ بعد ازاں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے کہا تھا کہ متنازع سوشل میڈیا مہم کا عمران خان کو علم ہی نہیں تھا، ان کے اپنے اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جیل میں ہیں اور ہر ویڈیو کا کانٹینٹ خود منظور نہیں کرتے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب یہ ایک صحافی ہیں، اور رئیس احمد خان، میں نے جیل میں سماعت کے دوران دیکھا، وہاں عمران خان، بیرسٹر گوہر اور دوسرے لوگوں نے میٹنگ کی
اور سازش تیار کی اور باہر آ کر میڈیا پر اداروں کی تضحیق کی. صحافی کی درخواست پر عمران خان کے خلاف سنگین نوعیت کے کیسز کی تیاری. اب یہ ایک صحافی ہے, ان کی یہ درخواست آتی ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ جیل میں کوریج کرنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے وہاں دیکھا جی عمران خان صاحب کو کہ وہ کوئی میٹنگ کر رہے ہیں. اچھا, جملے انہوں نے نہیں بتائے اب تک جو میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ عمران خان نے کیا کہا, بیرسٹر گوہر نے کیا کہا, تیسرے بندے نے کیا کہا, جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پروپیگنڈا کیا یا کوئی سازش انہوں نے تیار کی. اگر تو سازش تیار کی ہے تو اس کے کوئی مبینہ کو بتانے چاہیے کہ یہ جملے انہوں نے بولے, یہ جملے انہوں نے بولے. اس طرح سازش تیار ہوئی اور باہر آ کے اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا. میں نے 2 صحافیوں سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی وہاں موجود رہتے ہیں, عمران خان صاحب کتنے فاصلے پر بیٹھتے ہیں صحافیوں سے, اور وہ جو بات چیت آپس میں کر رہے ہوتے ہیں اپنے وکلا کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ, اس کو آپ لوگ سن پاتے ہیں؟ تو دونوں نے کیٹیگوریکلی مجھے کہا جی ہم نہیں سن پاتے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے جی وہ ہم سے فاصلے پر بیٹھتے ہیں, دور ہوتے ہیں, وہ ہم سے بات کرنا چاہیں تو بات ہو سکتی ہے, ادروائز وہ آپس میں بیٹھ کے عدالت میں جو بات کرتے ہیں وہ اتنی آہستہ آواز میں ہوتی ہے کہ ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بات چیت کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا جی ایک صحافی نے اس قسم کا ایک مقدمہ درج کروانے کے لیے درخواست دی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے تو کیا آپ گواہی دیں گے کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ مل کر اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر ایسی سازش تیار کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم دے ہی نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ٹیکنیکلی نہیں دے سکتے کہ ہم وہاں سے بیٹھ کے سن ہی نہیں پاتے, ہم وہاں سے بیٹھ کر صرف دیکھ پا رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ پیٹرول کی قیمت پہ بات کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی سیاست پہ بات کر رہے ہیں, وہ کوئی سازش تیار کر رہے ہیں یا کسی سازش کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنے مقدمے پہ بات کر رہے ہیں, اپنے کسی اور افیئر کے اوپر بات کر رہے ہیں, پارٹی افیئر پہ, ہمیں نہیں پتہ. وہ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا, جو ہمیں وہ مخاطب کرتے ہیں یا ہم تک کوئی لاؤڈلی کوئی چیز پہنچتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے, ادروائز ایسی کوئی سازش ہم نے تو نہیں دیکھی. جو باقی 2 صحافی ہیں انہوں نے کنفرم کیا, لیکن فی الحال ایک صحافی تیار ہے اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک اپلیکیشن دے بھی دی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت کیا مقدمہ درج کرتی ہے. بہرحال عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے ان کی پارٹی کے لوگوں نے دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں, پنجوتھا صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے میرے اوپر کریں مقدمہ غداری کا, یہ جو مقدمہ میرے اوپر سنگین نوعیت کا درج کیا جا رہا ہے کیا جائے, بالکل کریں مقدمہ, میں اس کا سامنا کروں گا, لیکن اس کو لائیو چلائیں, میں اس مقدمے کو خود لڑوں گا. یہ جناب عمران خان صاحب کا اس میں موقف سامنے آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ مقدمہ کیسے ہوتا ہے اور اس کا کیا کیا جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے, پنجاب حکومت کی جانب سے جو سنگین کیسز کے اندراج کی منظوری ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. اس سے پہلے کہ مقدمہ ہو, اس کی جو منظوری ہوئی ہے پنجاب کابینہ سے, اس کو ہی چیلنج کر دیا گیا. پاکستان کے اندر یہ جو غداری کے مقدمات ہوتے ہیں نا, اس نوعیت کے سنگین مقدمات, جب ان کو درج کرنا ہوتا ہے تو باقاعدہ حکومت کی منظوری سے یہ درج ہوتے ہیں. تو کیبنٹ کی اپروول آ گئی تھی پنجاب میں, تو پھر یہ مقدمہ درج ہو سکتا تھا. بہرحال جتنی دشمنی ہے پنجاب گورنمنٹ کی عمران خان کے ساتھ یہ بھی سب کو پتہ ہے. اب یہ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ویسے لاہور ہائی کورٹ نے 2 بڑی اہم چیزیں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پہنچ گئی ہیں, ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. لیکن رؤف حسن صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ فرد واحد نے اپنے اقتدار کے لیے ریاست کو مشکل میں ڈال رکھا ہے. حکومتی فیصلوں اور ریاستی اقدامات پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 1 سال سے ملک میں تماشا ہو رہا ہے اور فرد واحد نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ریاست کو مشکل میں ڈال رکھا ہے. پھر یہ ایک پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, سائفر کے اوپر بات کی, باقی چیزوں کے اوپر بات کی. یہ کل کا دن تھا, آج کا دن پھر بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے سے. کیا وہ ویڈیو لنک پہ آ پائیں گے؟ اب تک یہ ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ اصولاً تو انہیں آنا چاہیے. کیا اس کو لائیو چلایا جائے گا؟ اس کے اوپر درخواست ڈال دی گئی ہے, کیا وہ پہلے طے ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, یا ان کو لائیو چلایا جائے گا یا نہیں چلایا جائے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دعویٰ کیا ہے, برطانوی حکومت کو جو انہوں نے جوابی خط لکھا ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ عوامی نوعیت کے جو مقدمات ہیں ان کو تو ہم براہ راست دکھاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے, آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. برطانیہ نے جب آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی اس میں برطانوی سفیر نے کچھ باتیں کی تھیں. انہوں نے کہا کہ شفاف الیکشن پر تحفظات, ایک انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا. پھر انہوں نے کہا قانونی عمل کو استعمال کر کے سیاسی رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا گیا, نمبر 1. نمبر 2, انتخابی نشان جو ہے وہ چھین لیا گیا. نمبر 3, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کی گئیں.
پھر نتائج آنے میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی، کاؤنٹنگ کے اندر بے ضابطگیاں نظر آئیں۔ یہ وہ شکایات ہیں جو برطانوی حکومت کو بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ جواب آ جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ بہت آواز اٹھاتے ہیں، بیچارے بہت زیادہ پوچھتے ہیں، کبھی ایسے جواب آتا نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جوابی خط جاتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور وہ برطانیہ کو جواب دیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، میں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ برطانیہ ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کو عام انتخابات میں بلے کے نشان سے محروم کرنے کے حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر کے اعتراض کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے وہی کیا جو قانون کہتا ہے۔ اپریل میں ہونے والی اپریل میں آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی، اس کا جواب اب جا کے مئی کے اینڈ میں دے رہے ہیں، اور 1 مہینے سے اوپر ٹائم گزر گیا ہے تو اس کا جواب آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں جو انہوں نے بات کی تھی، اس پہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے برٹش ہائی کمشنر کی جانب سے کانفرنس میں کی گئی تنقید پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حکم پر خط لکھ کر تفصیلی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آسما جہانگیر کانفرنس میں جمہوریت اور کھلے معاشرے کی بات کی، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سپریم کورٹ نے خود معلومات کے حق کو تسلیم کیا اور اس کا اپنے اوپر اطلاق کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کانفرنس میں آپ کی پرجوش تقریر میں جمہوریت کی اہمیت، انتخابات اور کھلے معاشرے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور برطانوی حکومت کی طرف سے دکھائی جانے والی دلچسپی خوشائند ہے۔ یعنی سپریم کورٹ کس کام پہ لگی ہوئی ہے۔ پھر خط میں کہا گیا کہ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری تھا، لیکن انتخابات بر وقت اس لیے نہیں ہو سکے کیونکہ صدر اور الیکشن کمیشن متفق نہیں تھے۔ سارا پاکستان جاتا ہے انتخابات کیوں نہیں ہو سک رہے تھے۔ یعنی اب کب تک ہم چیزوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے؟ پورا ملک جانتا ہے کہ انتخابات کب ہونے چاہیے تھے اور کیوں نہیں ہو پا رہے تھے، سب جانتے ہیں۔ اور انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار کس کو ہے، یہ متفق نہیں تھے۔ اور پھر یہ کہا گیا سپریم کورٹ نے معاملہ صرف 12 دنوں میں حل کر دیا اور 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان میں عام انتخابات ہو گئے۔ پھر یہ کہا گیا کہ پابندی کا شکار افراد کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے حوالے سے اعتراض پر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن لڑنے کے خواہش مند بہت سے لوگوں کو تاحیات پابندی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں صادق اور امین نہیں سمجھا جاتا تھا۔ البتہ 7 رکنی بینچ نے سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیں اب معاملہ کیا ہے، بات کوئی تھی کہیں چلی گئی۔ معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا، انہیں پریشان کیا گیا اور ان کے لیے الیکشن کی گنجائش ختم کی۔ پیپر تک تو چھینے گئے لوگوں کے، ان کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا۔ اس کا جواب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بلے کے نشان پہ کہا گیا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ وہاں انتخابات ہو، شرط ہے انٹرا پارٹی انتخابات اگر صحیح نہیں کرواتی تو وہ انتخابی نشان کی اہل نہیں ہوگی، تو اس کے مطابق کیا گیا ہے۔ تو جیسا نواز شریف کی پارٹی کا الیکشن ہوا ہے، عمران خان کا تو اس سے بہتر ہی تھا۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کیونکہ برطانوی ہائی کمیشن کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کر رہا تھا، تو بجائے اس کے کہ وزارت قانون یا وزارت خارجہ اس کا جواب دیتی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آؤٹ آف دا وے جا کے اس کا جواب دیا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، میں حیران ہو رہا ہوں اس کے اوپر۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر برطانیہ کی طرف سے کوئی ریئیکشن آتا ہے یا نہیں آتا۔ ان کو کچھ چیزیں یاد بھی دلائی گئی ہیں، پھر بات کر لیں گے اس پہ۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔